बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 5 वल मुहसनात, और उसमें आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा का रुकू नंबर 15, जो कि आगाज़ हो रहा है हमारा आयत नंबर 101 से और 104 तक। 4 ही आयत हैं हमारे आज के रुकू में, मुख्तसर सा रुकू है। सबसे पहले हम करेंगे इसका मुख्तसर खुलासा, उसके बाद हम लफ्ज़ी तर्जुमा और अल्फाज की वजाहत करेंगे, उसके बाद हम इन्हीं आयत की तदबीक करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा दरबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस सलाह इला आखिर आयत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब तुम सफ़र में जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि तुम नमाज को कम कर लो। अब यहाँ पे नमाज कसर का हुक्म आ रहा है। हालत जंग में नमाज अदा करने का तरीका और सफ़र की हालत में नमाज कसर करना। जंग की हालत में नमाज अदा करने को सलातुल खौफ कहते हैं। नीज़ ये बात भी वाज़े कर दी कि नमाज हर हाल में औकात के साथ अदा करना फ़र्ज़ की गई है। पहले नमाज कसर का हुक्म जंग की वजह से दिया गया, लेकिन बाद में सफ़र के लिए भी आम हुक्म हो गया। सुन्नत और तामुल से मालूम हो चुका है कि कसर नमाज से मकसूद 4 रकात की जगह 2 रकात पढ़ना है। अगरचे नमाज रकात 4 से कम होगी तो इसमें कसर ना होगी, यानी 3 फ़र्ज़ होंगे या 2 फ़र्ज़ होंगे तो वो उतने ही पढ़े जाएंगे। अगर जंग की हालत में कसर नमाज में बइत्मीनान अदा नहीं कर सकते या जंग जारी है और नमाज का वक़्त आ गया है तो फिर इस तरीके से पढ़ो जो तरीका बताया गया है। नमाज मुसलमानों का ऐसा अमल है जिससे किसी हाल में भी गफलत जायज़ नहीं, हत्ता कि ऐन हालत जंग में भी। अगर हालत ऐसी हो कि किसी तरह भी नमाज बाजमात अदा ना की जा सके या इनफरादी तौर पर भी, तो फिर भी कज़ा करनी चाहिए, जैसा कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खंदक में किया था। आखिर में फरमाया नमाज बक़ियत वक़्त की फ़र्ज़ की गई है और नमाज के बाद भी खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह पाक को याद करते रहना चाहिए। इन आयत से ये सबक मिलता है कि नमाज एक ऐसा फ़रीज़ा है जो किसी हालत में भी टल नहीं सकता। हर हालत यानी बीमारी या सफ़र या जंग या अमन में नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया है। नमाज में रियायत सिर्फ़ कसर की हो सकती है, मुआफ़ी नहीं हो सकती। इसकी वजह यह है कि नमाज ही से इस्लामी मुआशरे की तश्कील होती है और मुआशरा पाकीज़ा उस वक़्त तक नहीं बन सकता जब तक मुसलमान नमाज को उसकी हकीकी रूह, खुशू खुजू और अपने औकात की पाबंदी के साथ अदा ना करें। बुलंद मकासद के हुसूल के लिए हर किस्म की कुर्बानियों और जिद्दोजहद की जुमला राहों से मोमिन को भी गुजरना पड़ता है और काफिर को भी, लेकिन मोमिन के लिए उनका झेलना आसान होता है क्योंकि वो अपने सामने ऐसी उम्मीदें रखता है जो काफिर को मुयस्सर नहीं आती। वो यकीन कामिल रखता है कि ये सब कुछ हक़ की राह में है और मेरे लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी। मगर अफसोस उस मोमिन पर जो हक़ के नस्बुल आइन की खातिर इतना भी ना कर सके जितना एक काफिर जुल्म फसाद के लिए करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये था हमारा मुख्तसर खुलासा तालीमुल कुरान से। अब देखते हैं कुछ अहवाल आसनुल बयान से। इसमें हालत सफ़र में नमाज कसर करने यानी 2 गुना अदा करने से की इजाज़त दी गई है। और इन खिफ तुम, अगर तुम्हें डर हो, गालिब अहवाल के एतबार से है क्योंकि उस वक़्त पूरा अरब दारुल हरब बना हुआ था, किसी तरफ का भी सफ़र ख़तरात से खाली नहीं था। यानी ये शर्त नहीं कि सफ़र में खौफ हो तो कसर की इजाज़त है, जैसे कुरान मजीद में और भी बाज़ मकामात पर इस किस्म की कैदें बयान की गई हैं जो इत्तेफाकी यानी गालिब अहवाल के एतबार से हैं। मसलन ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़म मुदाअफ़तन, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 130 है। या फिर वला तुकरिहू फ़तयातिकुम अलल बिग़ाई इन अरदना तहस्सुना, सूरह नूर की आयत है कि तुम अपनी लोंडियों को बदकारी पर मजबूर ना करो
اگر وہ اس سے بچنا چاہیں، چونکہ بچنا چاہتی تھیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیان فرما دیا۔ یہ نہیں کہ اگر وہ بدکاری پر آمادہ ہوں تو پھر تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان سے بدکاری کروا لیا کرو۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے وغیرہ من الآیات، اس طرح کی بہت ساری اور بھی آیات ہیں۔ بعض صحابہ کے ذہن میں بھی امن قائم ہو جانے کے بعد یہ اشکال آیا کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے یعنی فضل کو قبول کرو۔ مسند احمد اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور دیگر کتب حدیث یعنی ملحوظہ سفر کی مسافت اور ایام تعین میں کافی اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے 3 فرسخ یعنی 9 میل 22.5 کلومیٹر والی روایت کی ترجیح دی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح بہت سے محققین علماء اہل حدیث اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ دوران سفر میں کسی ایک مقام پر 3 یا 4 دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہو، اور اگر اس سے زیادہ قیام کی نیت ہو تو پھر نماز قصر کی اجازت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفاصیل جو ہیں اور بھی ہیں، پھر ہم تذکرہ کریں گے کسی اور اوقات میں اس کا۔ اس آیت میں صلاۃ الخوف کی اجازت ہے، بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی ہے خوف کی نماز۔ یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمانوں اور کافروں کو فوجیں جو تھیں ان کی ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہو گئیں، اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تھا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو، اور ایک حصے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا، اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ بعض میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائیں۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہو گئیں۔ اور بعض میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت اور پڑھ کر 2 رکعت پوری کر لی اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ گئے، اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی۔ پھر ان کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح آپ کی بھی 2 رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی 2 رکعت ہو گئیں۔ یہ کتب حدیث وغیرہ میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں پر ہم پڑھ لیں گے۔ مراد یہی خوف کی نماز ہے۔ اس میں چونکہ تخفیف کر دی گئی ہے، اس لیے اس کی تلافی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، یعنی نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ اس سے مراد کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز کو اس کے طریقے یعنی اس کے اپنے طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے، جیسے کہ عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں نماز کو مقررہ وقت پر پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر و حج کے سوا اقامت کی حالت میں بغیر شرعی عذر اور تنگی کے 2 نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وقت میں پڑھی جائے گی، اور جو اس آیت کے خلاف ہے، یعنی اپنے دشمن کا تعاقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ ان کے خلاف بھرپور جد و جہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھو۔ یعنی زخم تو تمہیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچے ہیں، لیکن ان زخموں پر تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے، لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے، اس لیے اجر آخرت کے حصول کے لیے جو محنت اور کاوش تم کر سکتے ہو وہ کافر نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت آغاز کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک۔ و اور اذا جب ضربتم سفر پر جاؤ تم سفر کرو،
فل اردی فی حرف جارہ ہے، میں الردی زمین، زمین اس کا اسم مجرور، فا تو لیسا نہیں، علیکم تم پر، لیسا حرف ناقصہ ہے اور علی حرف جارہ ہے، کم آگے ضمیر جوڑی گئی ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ تقصرو تم کمی کر دو، تم قصر کر دو، تم نماز کم کرو، باب نون سے ہے، نصرن سے، قصرن اس کا مادہ ہے اور یہ قصر یقصرو مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، جو کہ اصل میں تھا تقصرون، ان کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے اور یہ ہمارے پاس تقصرو ہو گیا ہے۔ من حرف جارہ ہے سے، الصلاتی اس کا اسم مجرور، نماز، ان اگر خفتم خوف ہو تمہیں، تم خوف محسوس کرو، یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے خوفن سے، ان یہ کہ یفتنہ فتنے میں ڈال دے، کم تم کو، ایذا دے وہ ستائیں، باب دعات سے دربن سے ہے، فتنن اس کا مادہ ہے، و فتنتن اور یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یفتنکم فتنہ میں ڈال دے گے تم کو یا ایذا دیں گے تم کو، الذین وہ لوگ جو، الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ، کفروا کافر ہوئے یا کفر کیا انہوں نے، کفر بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کفر یکفر کفرن سے، ان حرف ناصبہ ہے، بے شک، الکافرین کافر لوگ، الکافرین جو ہے یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے اور چونکہ اس کی جری نسبی حالت تینوں حالتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں تو یہ اس کا اسم منصوب ہے، کانو ہیں وہ، کانا یکونو سے یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کونون اس کا مادہ ہے، لکم تمہارے لیے، عدوً دشمن یا تمہارے دشمن، مبیناً کھلے، و اور اذا جب، کنتا آپ ہوں، پیچھے ہمارے پاس کنتم آ گیا، کانو آ گیا، یہاں پر کنتا آ گیا ہے، فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فی حرف جارہ ہے، ہم ساتھ ضمیر جوڑی ہوئی ہے، فی ہم ان میں، فا پس، اقمتا قائم کریں آپ، یا تو نے قائم کیا، اقامتن سے ہے، ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ بھی، لہم ان کے لیے، الصلاۃ نماز، فا پس، لتقم چاہیے کہ کھڑے ہو، باب نون سے آ رہا ہے، قوم یقوم قیامن سے امر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، چاہیے کہ وہ کھڑی ہو جائیں، چاہیے کہ وہ قائم کرے، کون، آگے اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، طائفتن ایک جماعت، اسم فاعلہ یعنی فاعلتن کے وزن پر آ رہا ہے، منہم من بھی حرف جارہ ہے، ہم ساتھ ضمیر جوڑی گئی ہے، منہم ان میں سے، معک آپ کے ساتھ، و اور لیأخذوا چاہیے کہ وہ لیے رہیں، وہ پکڑے رہیں، یہ بھی لام امر ہمارے پاس آ رہا ہے، آپ کو خذونا تھا، یأخذون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اخذن اس کا مادہ ہے، اخذ یأخذ سے، اور لام امر اس پر داخل ہوا ہے تو اس نے اس کا آخر مجزوم کر دیا ہے یعنی نون ڈراپ ہو گیا، اسلحتہم اپنا اسلحہ، اسلحتہ کہتے ہیں اسلحہ یا ہتھیار کو، سلاحن کی جمع ہے یہ اور مذکر و مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، مادہ اس کا سلحن ہے، فا پھر، اذا جب، سجدو وہ سجدہ کر چکیں، سجدہ یسجدو سے ہے، سجدن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فا پس، لیکونو چاہیے کہ وہ ہو جائیں، یہ بھی لام امر داخل ہے، یکونونا تھا تو آخر پر نون ڈراپ ہو گیا لام کی وجہ سے، لام امر کی وجہ سے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کا کونن سے ہی، کنتا پڑھ چکے ہیں، کانا پڑھ چکے ہیں، کانو پڑھ چکے ہیں، من ورائکم تمہارے پیچھے سے، یعنی بیک کو کہتے ہیں ورا، و اور لتأتی چاہیے کہ آئیں، وہ آئیں، باب دعات سے ہے، دربن سے، اتا یاتی سے، اتیانن سے، امر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ، طائفتن آگے ہمارے پاس مؤنث آ رہی ہے، فوج کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں، اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ایک جماعت، اخرى دوسرا، لم نہیں، یصلو نماز پڑھی انہوں نے، لم یصلو انہوں نے نماز نہیں پڑھی، تسلیتن سے ہے، مضارع منفی بلم جمع مذکر کا صیغہ ہے،
اور آگے اسی سے آ رہا ہے فا، تو لیصلو چاہیے کہ وہ نماز ادا کریں، امر جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، معکا آپ کے ساتھ، و اور لیأخذو چاہیے کہ وہ لیے رہیں، حذرہم سامان حفاظت کا، ہم اپنا اپنے بچاؤ کا سامان یا اپنی حفاظت کا سامان، و اور اسلحتہم اپنا اسلحہ، ودّا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں، ودّا یا ودّو سے ہے، یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، چاہتے ہیں الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہیں، لو کاش اگر تغفلون آپ غافل ہو جائیں، آپ بے خبر ہو جائیں، باب نون سے ہے، نصرون سے، غفلتن سے، اور مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ بھی، غفل یغفل، عن حرف جرا ہے سے، اسلحتکم اپنے اسلحے، و اور امتعتکم اپنا سامان حفاظت، امتعت جو ہے یہ اسباب ساز و سامان جو ہوتا ہے متاع ان کی جمع ہے یہ، فا پس یمیلون وہ حملہ کریں، وہ جھک پڑتے ہیں، وہ حملہ کر دیں، باب دود سے ہے، دربن سے، مالا یمیلو میلانن سے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، علیکم آپ پر، میلتن حملہ، یہ ہمارے پاس مصدر ہے باب دود سے ہی، میلتن حملہ کرنا، جھک پڑنا، واحدتن یک بار کی ایک ہی دفعہ، و اور لا جناح نہیں کوئی گناہ، علیکم آپ پر، ان اگر کانا ہو، بکم آپ کو، اذن تکلیف، من سے، مطرن بارش، یمی کو کہتے ہیں بارش، یمی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطر، او یا کنتم ہو آپ، مردا بیمار، اب عام و خاص سب سے خطاب ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا کسی تکلیف میں ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یہ کہ تدعو تم رکھ دو، باب فا سے ہے، فتحن سے، ودع یدعو ودع اس کا مادہ ہے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ بھی، اور ان کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا، ویسے تدعونا تھا، یہاں پہ نون ہمارے پاس گر گیا ہے، اسلحتکم اپنا اسلحہ، و اور خذو تم لیے رہو، یہ بھی اخذن سے ہی ہمارے پاس فعل امر جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، حذرکم اپنا سامان حفاظت، ان حرف ناصبہ ہے، اللہ اس کا اسم منصوب، بے شک اللہ تعالی، اعدّ تیار کر رکھا ہے اس نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً رسوا کرنے والا، فا پس اذا جب، قضیتم تم ادا کر چکو، تم پورا کر چکو کیا، الصلاۃ نماز کو، فا پس اذکرو تم ذکر کرو، تم یاد کرو، یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے یہ اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی، اذکرو بھی فعل امر جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، ذکر یذکرو سے، ذکرن اس کا مادہ ہے، باب نون کے وزن پر آ رہا ہے، قیاماً کھڑے، و اور قعوداً بیٹھے ہوئے، بیٹھ کر پڑھنا، یہ مصدر ہے، باب نون سے آ رہا ہے، نصرن سے، یا قاعدن کی جمع ہے یہ، و اور علا بھی حرف جرا ہے، پر، جنوبکم اپنے پہلوؤں پر، یعنی لیٹے ہوئے، جنوب کنارے کو بھی کہتے ہیں، جنبن کی جمع ہے یہ، اور علا جنوبکم اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے، فا پس اذا جب، اطمأننتم اطمینان ہو جائے تمہیں، تم مطمئن ہو جاؤ، جب تم امن میں ہو جاؤ، افعلال سے ہے، اطمینان سے، تو ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ، فا تو اقیمو تم قائم کرو، یہ اقامہ یقیم سے آ رہا ہے، اقامتن اس کا مصدر ہے، اور یہ فعل امر جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، الصلاۃ نماز، ان بے شک، الصلاۃ نماز، کانت ہے، علی پر، المؤمنین مومنوں پر، ایمان والوں پر، مؤمنین بھی ہمارے پاس آ رہا ہے اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ، اور مؤمن اس کی واحد ہے، کتاباً فرض، لکھی ہوئی، موقوتاً مقررہ اوقات کے ساتھ، یعنی معین الوقت، وقتن سے ہے اسم مفعول، اور واحد مذکر کا صیغہ ہے یہ، مفعولاً کے وزن پر آ رہا ہے، و اور لا تہینوا مت تم سستی کرو،
مت تم کاہلی کرو، مت تم سستی دکھاؤ، وہنن سے ہے یہ، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغہ پر لائے نہیں داخل ہوا، یعنی فعل نہیں ہے ہمارے پاس یہ، جس کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے۔ تہینونا تھا اور لائے نہیں نے کیا کیا ہے، اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے۔ فی حرف جارہ ہے، میں ابتغائی پیچھا کرنے یا تعقب کرنے، القومی قوم یعنی کفار کے، ان اگر تکونونا تھا، ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، تکونونا ہو تم، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے کونن سے ہی۔ تعلمونا تکلیف اٹھاتے، یعنی تم علم زدہ ہوتے یا تکلیف اٹھاتے ہو، باب سین سے سمعون سے ہے، علمن سے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے پس انہم تو بے شک وہ بھی، یعلمون تکلیف اٹھاتے ہیں، وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ بھی مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، پیچھے اسی سے آ رہا ہے علمن سے ہی، علمن سے، کما جیسا کہ تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو، و اور ترجون تم امید رکھتے ہو، یعنی جنگ کر رہے ہیں یا لڑائی جب کرتے ہیں تو دونوں ہی زخمی ہو رہے ہیں، لیکن ایک تکلیف جو مومن ہے وہ سہتا ہے، اللہ کی طرف جو اس کو جزا بتائی جاتی ہے، جنت کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، شہادت کا رتبہ بتایا جاتا ہے، وہ انعامات وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وترجونا اور تم امید رکھتے ہو، باب نون سے ہے، نصرون سے، رجا یرجو، رجا ان سے امید کرنا، اور مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ من اللہ، من حرف جارہ ہے، اللہ اس کا اسم مجرور، اللہ تعالیٰ سے، ما لا جو نہیں، یرجونا وہ امید رکھتے، یعنی ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو ان کو کس چیز کی خوشخبریاں ہیں، وہ تو غافل ہیں، جنت سے، دوزخ سے، ہر چیز سے غافل ہیں، تو ان کو وہ امید نہیں جو تم رکھتے ہو اپنے رب سے، اللہ سے۔ اور کانا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ، علیمن سب کچھ جاننے والا، حکیمن خوب حکمت والا، بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَإِذَا دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے الف مد ادا کریں گے، ضربتم میں داد کو مفخم پڑھنا ہے آپ نے، رعب مفخم پڑھی جائے گی، آگے با کے اوپر قلقلہ کریں گے، تم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا، فی الارض میں رعب مخفم ہے اور داد بھی، فلیسا میں یا لین ہے، علیکم میں بھی یا لین ہے، آگے پھر میم ساکن کا قاعدہ، ان خفتم میں بھی میم ساکن کا وہی قاعدہ ہے، لکم عدوم میں یہاں پر بھی ہمارے پاس میم ساکن کا سب جگہوں پہ اظہار شفوی ہو رہا ہے، جناحن میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی، اور آگے ان تقصروا میں نون ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس اخفا حقیقی ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تقصروا میں قاف پر پڑھا جائے گا، صاد بھی پر پڑھا جائے گا اور قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے، آگے رعب مفخم پڑھی جائے گی، اس کے بعد ہم واو مدہ کریں گے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ منس صلاتی میں آپ نے مینس نوس بھی نہیں کہنا، یعنی نون کو موٹا نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ نے سولو کہنا ہے، منس صلاتی، صاد کو پر کریں گے، یہاں پہ تشدید ہے، سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اگر آپ وقف کرنے لگے ہیں تو پھر ہاں میں بدل دیں گے، اس کو وقف ابدال کر لیں گے اور ملا کے پڑھنا ہے، تو منس صلاتی ان خفتم، ان میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، آگے خو کو پر پڑھنا ہے، فا پر ہمس کریں گے، ان یفتنکم الذین، این میں نون ساکن کا ادغام الغنہ کریں گے اور فا پر ہمس ہوگا، آگے پھر یفتنکا نہیں ہے، کو ہے، ہونٹوں کو گول کر لیجئے، کاف کے پر ضمہ ہے، کفرو میں بھی رو مفخم ہے اور واو مدہ یعنی مد عوض پر ہم وقف کر دیں گے، تو یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ان الکافرین میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے کافرین میں رو باریک پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، کانو میں الف مدہ واو مدہ 2 کاؤنٹ کرتے جائیے، عدوم مبینہ، عدوم واو کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے، اور پھر تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے، مبینن ہے، یا مدہ کو ادا کرتے ہوئے
آگے مبینہ پڑھیں گے، وقف کرتے وقت ہم نے فتحتین ہیں تو وقف ابدال کر دینا ہے، یعنی اس کو الف مدہ میں بدل دیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطیہ کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آیت نمبر 102 دیکھیے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ وَإِذَا كُنْتَ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، فیہم میں یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، فَأَقَمْتَ میں میم ساکن کا اظہار شفیع، لَهُمُ الصَّلَاةَ میں صاد کے پر تشدید ہے، اس کو پر پڑھتے ہوئے آگے لام کے پر فتح قائمہ ادا کریں گے، فَلْتَقُم میں بھی اسی طرح سے قوف کو پر پڑھتے ہوئے میم ساکن کا اظہار شفیع ہے، طائفۃ منہم، طا کو پر پڑھتے ہوئے الف مدہ ادا کرتے ہوئے اس کے اوپر مد متصل واجب ہو رہی ہے، الف مدہ پر مد متصل واجب ادا کریں گے، یہاں پہ ہم نے 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، منہم معک، من نون ساکن کا اظہار حلقی پھر میم ساکن کا ادغام شفوی کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا میں خا کو پر پڑھتے ہوئے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، خذو نہیں پڑھنا ہے اس کو، خذو، ذال کے پر آپ نے ضمہ ہے اس کو ہونٹ گول کرتے ہوئے ہم نے مد منفصل جائز ادا کرنی ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کر لیں گے۔ اسلحتہم یہاں پر وقف کر دیں گے، فَإِذَا سَجَدُوا میں بھی واو مدہ الف مدہ آ رہے ہیں، 2 کاؤنٹ کیجئے، فَلْيَكُونُوا میں بھی ہونٹوں کو گول رکھتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، واو مدہ ہے، مِن وَرَائِكُمْ نون ساکن کا ادغام الغنہ کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور را کو مفخم پڑھتے ہوئے مد متصل واجب ادا کریں گے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے میم ساکن کا اظہار شفیع، ولتأتی حمزہ کے اوپر جھٹکا کریں گے، طائفۃ اخری، یہاں پہ وہی مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کیجئے، اور آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، اخری میں خا بھی مفخم پڑھی جائے گی، را بھی مفخم پڑھتے ہوئے فتح قائمہ ہے، اس کو اخری نہیں کہنا، اخری کہنا ہے۔ لم یصلوا میں بھی میم ساکن کا اظہار شفیع، آگے صاد کو پر پڑھتے ہوئے لام کے پر تشدید ہے، اس کے بعد واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے، فلیصلوا کی بھی یہی تطبیق ہے، ولیأخذوا میں یا پر جھٹکا، خا کو پر پڑھتے ہوئے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، آگے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے، حذرہم میں را مفخم ہے، آگے میم ساکن کا اظہار شفیع ہے، واسلحتہم میں بھی سین پر حمز کریں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ، اور آگے وقف جائز ہے، وَدَّ الَّذِينَ دال کے اوپر تشدید لام کے اوپر تشدید سختی کیجئے، سختی سے پڑھنا ہے اس کو، آگے کفروا میں را مفخم پڑھتے ہوئے واو مدہ، لو میں واو لین ہے، تغفلون غین کے اوپر آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، اس کو سٹاپ کرنا ہے اور اس کو پر پڑھتے ہوئے آگے فا کے اوپر ضمہ ہے، تغفلون نہیں پڑھنا، تغفلون تغفلون، عن میں نون ساکن کا اظہار حلقی، اسلحتکم میں میم ساکن کا، امتعتکم میں دونوں جگہوں پہ میم ساکن کا ہمارے پاس اظہار شفیع ہو رہا ہے، فیمیلون 2 کاؤنٹ کیجئے، علیکم میں یا لین ہے، آگے میم ساکن کا قاعدہ، علیکم میلۃ واحدہ
کم میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے. آگے یا لین ہے مئی مئی. آگے تاؤں میں ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. واحدتن ہے، وقف ابدال کر لیں گے، واحدہ. ولا جناح علیکم میں بھی اسی طرح سے لام الف مدہ نام الف مدہ علی میں یا لین کم میں اظہار شفی میم ساکن کا قاعدہ ان کانا میں نون ساکن کا اخفا کی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. بکم میں میم ساکن کا اظہار شفی. اذم مم مطورن تنوین کا قاعدہ پہلے ادغام الغنہ کریں گے، آگے بھی ادغام الغنہ ہے. پہلے میم آ رہا ہے، آگے بھی میم ہے، پہلے تنوین کے بعد ہے، آگے نون ساکن کے بعد ہے. تو یہاں پہ دونوں جگہ میم کی ساؤنڈ لائیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے خوا کو پر پڑھنا ہے، را باریک پڑھی جائے گی اور را کے نیچے آپ دیکھیے تنوین ہے کسرتین کی، تو یہاں بھی ہمارے پاس اظہار حلقی ہو رہا ہے. او میں واو لین ہے. کنتم مرضا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. آگے میم ساکن کا ادغام شفی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے. را ساکن ہے ماقبل فتح، تو یہاں بھی را پر پڑھی جائے گی. آگے دعات کو پر پڑھتے ہوئے مد منفصل جائز ادا کریں گے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. ان تضعوا نون ساکن کا پہلے اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. دعات کو پر پڑھتے ہوئے عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے اور مد منفصل جائز کو ہم 4 کاؤنٹ کر لیں گے یہاں پر. آگے اسلحتکم وخذوا خذوا میں خا کو پر پڑھتے ہوئے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، خذو نہیں پڑھنا. خذوا ذو میں واو مدہ 2 کاؤنٹ کریں گے. حذرکم حذ حذ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے کے ساتھ لگائیں کہ سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، خاموشی سے اس کو ادا کرنا ہے. رو مفخم پڑھی جائے گی. ان اللہ پہلے ہم گنے واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے. اعد دال کے پر تشدید ادا کیجیے، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے. دھیان رکھنا ہے پہلے حمزہ کی ساؤنڈ ہے، پھر عین ہے، دونوں میں آپ نے ڈیفرنس کرنا ہے. اعد اعد. للکافرین میں بھی ڈیلر نہیں کہنا، للکافرین را باریک ہے یہاں پہ. آگے یا مدہ ہے. عذابا مہینا عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے. آگے دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے الف مدہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. اس کے بعد تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ہی میں یا مدہ ہے، مہینن ہے، مہینہ کر لیں گے وقف ابدال، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، مد عوض ہو رہی ہے. ترجمہ دیکھ لیجیے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان مجاہدین کے لشکر میں ہوں اور ان کو نماز پڑھانے لگیں تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے. جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر آپ کے ساتھ نماز ادا کرے. کافر اس گھات میں ہیں کہ آپ ذرا سا اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غافل ہو جائیں تو آپ پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور اگر آپ پر بارش کے سبب ہو یا تکلیف کے حالت میں ہو یا بیمار ہو تو آپ پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھا رکھو یا اتار رکھو. تو آپ پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. آیت نمبر 103 دیکھیے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ میں قوف بھی پر ہے، دعات بھی پر پڑھی جائے گی. آگے یا لین ہے، تاء کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے. قضیتا نہیں کہنا، تو کہنا ہے. قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ میں ذال کو ہم سیٹی کی آواز بالکل نہیں لے کر آنی ہے، سٹاپ کریں گے. کاف کے اوپر بھی ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے. آگے رو مفخم پڑھتے ہوئے لفظ جلالہ بھی مفخم پڑھا جائے گا. قیاما وقعودا وعلی جنوبکم قوف بھی پر پڑھیں گے. آگے یا کے پر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے قوف کو پر بھی پڑھنا ہے اور قوف کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے. قعودن نہیں پڑھنا.
قعودن نہیں پڑھنا، قعودن پڑھنا ہے، قوف بھی پر ہے، آگے عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مدہ ادا کریں گے، اور قعودا وعلا تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، جنوبکم میں بھی اسی طرح جیم کے اوپر ضمہ ہے، نو میں واو مدہ ہے، ہونٹ گول رکھیے گا، نو پہ واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لینے ہیں۔ فَإِذَا ذت تو کے اوپر قلقلہ کریں گے، تو کو پر بھی پڑھنا ہے، تم پہ جھٹکا دیں گے، آگے نون ساکن کا قاعدہ اخفا ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تم میں اظہار شفیع ہے، میم ساکن کا قاعدہ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ میں قاف کو پر پتے ہوئے یاء مدہ ادا کریں گے، آگے صاد کے اوپر تشدید ہے، صاد میں سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے اور صاد کو پر بھی پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ میں باقی وہی تطبیق ہے، نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، کانت تا پر ہمز کریں گے، علی المؤمنین میں حمزہ پر جھٹکا دیں گے اور نی میں یاء مدہ ہے، کتابا موقوتا میں ہم وہی پہلے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، اس کے بعد قو میں واو مدہ ہے اور قوف کو پر بھی پڑھنا ہے اور وقف ابدال کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ پھر جب تم نماز قائم کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 104 دیکھ لیجئے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ولا اور نو میں الف مدہ واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، فب تغائی با کے پر قلقلہ کریں گے، غین کو پر پڑھتے ہوئے مد متصل واجب ادا کریں گے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، فب تغائی القوم، قوم یہاں پر ہم قوف کو پر پڑھتے ہوئے واو لین ہیں اور اس کے بعد ہم حرکت گرا رہے ہیں، وقف مطلق اگر کرنے لگے ہیں ہم تو یہاں پر ہم پھر مد لین عارض ادا کریں گے جس کو آپ نے 3 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ان تکونو میں نون ساکن کا اخفا کی ہے اور واو مدہ ہیں آگے دونوں ہی، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ تعلمون میں حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر ساکن جھٹکا دیں گے اور منہ کو نرمی سے پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کریں گے۔ فَإِنَّهُم میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ہم میں میم ساکن کا اظہار شفیع، یعلمون بھی پیچھے والی تطبیق ہے جو تعلمون کی ہے، کما تعلمون میں وہی تطبیق ہے ساری، وَتَرْجُونَ را مفخم پڑھی جائے گی اور تر نہیں کہنا آپ نے، وَتَر بس صرف اس طرح پڑھیں گے، وَتَرْجُونَ جیم کو آپ ضمہ ہے آگے واو مدہ ہے، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کریں گے واو مدہ، من اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھا جائے گا، ما لا یرجون یہاں پہ ہم الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے اور یرجون میں ہم نے وقف مطلق ہے، اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر مد عارض وقفی ہوگی جسے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ میں بھی لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا، علیمن میں عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ ہے، لی میں من میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، حکیمن ہے، ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے کاف کو یا مدہ ادا کیجیے، حکیمن ہے، حکیمہ کہہ دیں گے، وقف ابدال کر لینا ہے اور میم کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، حکیمہ ایسے سیدھی رکھنی ہے آواز۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو یعنی تکلیف محسوس کرتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 15 جو کہ اللہ کے اذن سے تکمیل ہوا۔ اب ایک بار پورا اس کو سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا
من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنے اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.